जब भी कोई हुकूमत बनती है तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। हर जाने वाली हुकूमत जो है कुछ अच्छे काम कर रही होती है और कुछ बुरे काम किए होते हैं। इसका नुकसान ओवरसीज को भी होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होता है। वो 1 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ के चला गया। ह्यूमन एसेट किसी भी कौम का सबसे बड़ा एसेट होता है, पैसे से कौमें नहीं बनती। तो आज पाकिस्तान 76-77 वर्षों के बाद एक डायरेक्शन लेस, नैरेटिव लेस खड़ा है। हर पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ के भागना चाहता है। छोटा सा काम था कि यहाँ पे एक सोसाइटी है जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट की थी, केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी। मेरी वाइफ के नाम पे वो है प्रॉपर्टी, पावर टर्नी। कहाँ से चाहिए जी? वहां से चाहिए। अमेरिका से वो आएगी, फॉरेन ऑफिस उसको वेरीफाई करेगा, तो 1 साल के बाद मैं बनवा के लाया। 5 दिन लगे मुझे इस्लामाबाद में उसकी वेरिफिकेशन के लिए। 15 दिन उसके वो मुशाहिदा करते रहे कि जब मैं वहां पहुंचा तो एक लंबी लाइन थी, टोकन लें, ये करें वो करें। समहाउ मैं वो प्रोटेस्ट करता हुआ वो मुतल्लिका जो लोग हैं उन तक पहुंचा। उनका जो रवैया था वो ऐसे लगता था जैसे वो नाखुदा है, जैसे वो फाइनल अथॉरिटी है। बड़ा मिसबिहेव था। उन्होंने कहा जी अगर आप अपना इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। तो कौन आएगा इस मुल्क में कि एक कागज की तस्दीक के लिए जो कि उसका राइट है, डिले इसलिए किया जाता है कि ये डिसअपॉइंट होके चले जाए, हमें काम ना करना पड़े। तो ये जो एक हायरार्की है, उस हायरार्की को अगर हुकूमत तवज्जो नहीं देगी तो मेरा ख्याल है कि वो डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ती जाएंगी, तो लोग ये पाकिस्तान से बाहर जाते रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, आगा साले साहब। अभी इनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, मुझे लगता है बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये अमेरिका के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो अमेरिका के अंदर मौजूद सफ़ीर होते हैं ये उनसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। इनकी खिदमात जो पाकिस्तान के लिए हैं वो जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने किन किन मुश्किलात में पाकिस्तान को संभालने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर तमाम जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद चाहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मुश्किलात क्या आती हैं वो आप बताएं, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं। बहुत से लोग हैं वो मुल्क के बाहर हैं, वो मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, खामोश हैं बिल्कुल। जैसे पहले कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के अंदर लोग कर रहे थे, काम कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है ओवरसीज़ पीछे होते जा रहे हैं। सर इसकी वजह आज बता दें। इसकी वजह बड़ी मुख्तसर सी है और हमारी कमिटमेंट होती है ना, जब भी कोई हुकूमत बनती है तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे मैं मिसाल दूंगा, शहबाज शरीफ जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक इदारा बनाया, असम्बली में वो क्या कहते हैं रेजोल्यूशन पास हुआ, कोई लेजिस्लेशन हुई, उसका नाम था ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन। उसके वाइस चेयरमैन थे जो आजकल सेनेटर हैं, सेनेटर कैप्टन शाहीन, वो भी अमेरिका से हैं। उस इदारे की जो बुनियाद रखी, उस इदारे ने मतलब ओवरवेलमिंगली बड़ा काम किया, लेकिन वो उसकी मुद्दत एक बड़ी मुख्तसर मुद्दत थी उस हुकूमत की। जैसे ही वो हुकूमत गई तो वो इदारा भी डोरमेंट हो गया और वो दोबारा उस शक्ल में कायम ही नहीं हो सका। तो अगर आप कोई एक शख्स, कोई एक लीडर या कोई एक ऐसा विजन जिस पे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, वो थोड़े से अरसे के लिए चलता है, फिर उसके बाद हुकूमतें बदलती हैं, तातुल आता है, तो फिर चीज़ें एक और मुख्तलिफ सिमत इख्तियार कर लेती हैं। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कॉन्टीन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज़ नहीं होता। हर जाने वाली हुकूमत जो है वो कुछ अच्छे काम कर रही होती है और कुछ बुरे काम किए होते हैं। तो आने वाले जो हैं उनके अच्छे कामों को पहले तो उसे अनडू करते हैं। जब वो अनडू कर देते हैं तो फिर वो या तो उनके किए हुए कामों पे अपनी प्लेट लगवाएंगे या उनके किए हुए कामों का क्रेडिट लेंगे, और हर उस चीज़ का डिसक्रेडिट जो किसी और ने किया होगा वो उसके ऊपर। तो सर इसका नुकसान ओवरसीज़ को उठाना पड़ता है? इसका नुकसान ओवरसीज़ को भी होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होता है कि अभी आप देखो पिछले साल के नादरा के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो 1 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ के चला गया। क्यों? और सर ये भी टैलेंटेड लोग जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोग, नौजवान ख़ास तौर पे, कोई भी कौम अपने नौजवानों को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हम जिस एज में खड़े हैं, जब हम नौजवान थे तो हम एसेट थे इस कौम का और हमने अपने वक्त में काम किया। आज हमारे बच्चे, आप जैसे नौजवान इस मुल्क में हैं और जो काम करना चाहते हैं या वो उनके अंदर वो है एक स्पिरिट, वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते?
وہ مواقع نہیں ملتے, وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی, وہ کانفیڈنس نہیں ملتا, وہ انکریجمنٹ نہیں ملتی, تو نوکریاں نہیں ملیں گی, ایجوکیشن نہیں ہوگی, جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا برین ڈرین بھی ہوگا. آپ کی ہیومن ایسٹ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے. پیسے سے قومیں نہیں بنتی, قومیں اپنے اندر کے اس نیریٹو سے بنتی ہیں. تو جب وہ نیریٹو لیس ہو جاتی ہے نیشن, وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتی ہے. تو آج پاکستان 76-77 برسوں کے بعد ایک ڈائریکشن لیس, نیریٹو لیس کھڑا ہے. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے نا اس نیریٹو کو, نیشن کے نیریٹو کو بلڈ کرنے کا, وہ آپ کا فارن آفس کرتا ہے. فارن آفس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, پھر پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں. وہ ایک چین بنتا ہے. اس چین میں, اس کوآرڈینیشن میں, اس کمبینیشن میں جب چیزیں بنتی ہیں تو وہ اپنی شکل فارم کرتی ہیں. تو آج دیکھ لیں کہ مسائل کیا ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ہمسایوں سے, امریکہ سے, IMF سے, ورلڈ بینک سے, اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کول لے کے نکلے ہوئے ہیں, اور وہ خود فرماتے ہیں کہ بھائی میں جاتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں بھیک مانگنے آیا. تو ہم بھیک مانگنے نہیں جا رہے, ہم مدد مانگنے جا رہے ہیں. تو وہ جو دوسروں پہ انحصار ہے, جب آپ دوسروں پہ انحصار کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ زیرو نکلے گا. کیونکہ جب آپ کے ملک کے اندر جو اعداد و شمار ہیں, آپ کے ملک کے اندر جو برین ڈرین ہو رہا ہے, جو کیپٹل فلائی کر رہا ہے, جو آپ کی انٹیلیجنسیا جو ہے, آپ کی یوتھ جو ہے وہ اس ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہے. میں 2 مہینے سے ابھی آیا ہوں, اور آ کے جو میرے مشاہدات ہیں وہ بڑے تلخ ہیں کہ ایئرپورٹ سے شروع ہو جاؤ تو پورٹر کو بھی ڈالر میں, یورو میں, فارن کرنسی ایکسچینج میں وہ چاہیے پیسے کہ بھئی پیسے پاکستانی کرنسی نہ دیں. تو جس ملک کے حالات یہ ہو جائیں کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں اپنے ملک میں تو اس طرح کے اگر مسائل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اگر آپ فارن آفس کے اسلام آباد میں چلے جائیں, ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے جو لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہ ایکسیس کر سکتے ہیں اسلام آباد کو اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے, اسناد کی تصدیق کے لیے, پاسپورٹ بنوانے کے لیے, وہ لمبی لمبی لائنیں, میلوں لمبی لائنیں, ہزاروں لوگ کھڑے ہیں. اور یہ گرمیوں کا سیزن ہے, میں دیکھ رہا ہوں, اور میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ وہ نوجوان پسینے میں شرابور ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں نوجوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, فیملیز بھی ہیں, وہ کھڑے ہیں, گھنٹوں کھڑے ہیں, صبح سے لے کر شام تک کھڑے ہیں. ایمبیسیز کے باہر لمبی لمبی لائنیں ہیں. یہ یعنی ایسی ایمبیسیز جو ڈپلومیٹک انکلیو سے باہر ہیں, وہاں صبح 7 بجے سے لائن لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہر پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے, اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں. تو وہ کیا کریں؟ وہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں 2 مہینے سے ہوں. ایک چھوٹا سا کام تھا کہ یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے جہاں ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی, کینال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی, اور 1 سال پہلے وہ چیزیں ریزالو ہوئیں. پتہ چلا کہ جی ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, وہ ہمیں ہماری وہ زمین دے دیں گے, پلاٹس دے دیں گے, قبضہ دے دیں گے, ہم گھر بنا لیں گے یہاں پہ. جی وہ اپنی پاور اٹرنی لے آئیں, میری وائف کے نام پہ وہ ہے پراپرٹی. پاور اٹرنی کہاں سے چاہیے؟ جی وہاں سے چاہیے, امریکہ سے وہ آئے گی, فارن آفس اس کو ویریفائی کرے گا. تو 1 سال کے بعد میں بنوا کے لایا. 5 دن لگے مجھے اسلام آباد میں اس کی ویریفیکیشن کے لیے. وہ لا کے میں نے اس سوسائٹی کو سبمٹ کی. 15 دن اس کے وہ مشاہدہ کرتے رہے, اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے رہے. پھر خیال آیا کہ ہم اسے بھیج دیتے ہیں. یہ میں نے 2-3 دفعہ انہیں ریمائنڈر دیا کہ جی آپ نے اس کو ویریفائی کیا یا نہیں کیا. تو انہوں نے اس کو لاہور کیمپ آفس میں بھیج دیا. اور آج کا دن بڑا میرے لیے ایک بٹر ایکسپیرینس تھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو ایک لمبی لائن تھی, ٹوکن لیں, یہ کریں وہ کریں. سم ہاؤ کسی طرح سے میں وہ پروٹیسٹ کرتا ہوا وہ متعلقہ جو لوگ ہیں, حکام ہیں, ان تک پہنچا. تو ان کا جو رویہ تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ناخدا ہیں, جیسے وہ فائنل اتھارٹی ہیں, اور بڑا مس بیہیو تھا. اور مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ تلخ بول رہے ہیں, آپ اونچا بول رہے ہیں. تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا 2 گھنٹے گرمی میں باہر سے اندر آئیے اور اس کرسی کے سامنے آپ بیٹھیے, مجھے وہاں بیٹھنے دیجیے, میں بھی آپ سے یہی کہوں گا. تو آپ ایکس چیکر کے اوپر وہ جو ہم ٹیکس پیئر ہیں جو فارن ایکسچینج ریمٹ کرتے ہیں, یا پاکستان کے اندر جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں, آپ اس پیسے سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے. تو آپ پبلک سرونٹ ہیں. یہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آپ شاہی خاندان سے آپ کا تعلق ہے, یہ ملک آپ نے بنایا تھا, یہ ملک آپ کا ہے, اس کے مالک آپ ہیں, آپ کے بزرگ ہیں, آپ کی ایک لیگیسی ہے, اور آپ جو چاہیں گے کریں گے. تو وہ ہاٹ ایکسچینج آف دی آرگومنٹ میں انہوں نے کہا جی اگر آپ اپنا اس طرح کا پروٹیسٹ کریں گے تو ہم آپ کا کام نہیں کریں گے.
تو بہرحال وہ تھوڑے سے وہ صحافی حضرات تھے وہ وہاں پہ اتفاق سے وہ موجود تھے, ان سے بات ہوئی. تو وہ کام کیا کیا انہوں نے کہ وہ جو پاور اٹرنی جو تھی, جو ڈاکومنٹ تھا جس کی رجسٹریشن کرنا تھی, آن لائن پورٹل میں وہ موجود ہے. انہوں نے اس سوسائٹی کو لیٹر لکھا بیک ڈیٹ میں کہ جی ہم نے ان کو یہ میل کر دیا ہوا ہے لیٹر کہ یہ آپ کیمپ آفس میں ہمیں نہیں بھیج سکتے, آپ اس کو اسلام آباد بھیجیں کیونکہ یہ پاور اٹرنی وہاں رجسٹر ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد ایک علیحدہ ٹیریٹری ہے, یہ کیمپ آفس ایک علیحدہ ٹیریٹری ہے, ان کی آپس میں کوارڈینیشن کوئی نہیں ہے. تو کون آئے گا اس ملک میں کہ ایک کاغذ کی تصدیق کے لیے جو کہ اس کا رائٹ ہے, ایک لیگل رائٹ ہے, ٹریول کرے گا, $2000 کا ٹکٹ خریدے گا, اسلام آباد میں قیام کرے گا, ہوٹل میں رہے گا, ٹریول کرے گا اور 2 مہینے کے بعد اس کو جواب ملے گا یہ کہ وہ چلے. اب ہوتا یہ کہ ڈیلے اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ڈس اپوائنٹ ہو کے چلے جائیں, ہمیں کام نہ کرنا پڑے. تو یہ جو ایک ہیرارکی ہے, اس ہیرارکی کو اگر حکومت توجہ نہیں دے گی, اگر آپ اپنے فارن آفس کو فکس نہیں کریں گے, اگر آپ اپنے ان اداروں کو جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اس کو فکس نہیں کریں گے, آپ ایئرپورٹس پہ اپنے عملوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹس بڑھتی جائیں گی, تو لوگ یہ پاکستان سے باہر جاتے رہیں گے. سر اگر گورنمنٹ اس ٹائم اپیل کر رہی ہے اوورسیز کو, اور اوورسیز کو اگر یہاں پر اس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے, تو یہ مجھے لگتا ہے دوبارہ آپ لوگ تو دیکھیں بیٹا, بات یہ ہے کہ اوورسیز کو ذلیل نہیں کیا جا رہا بلکہ پوری قوم کو ایک ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا نیشنل نیریٹو کھو چکا ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں, اقتدار ملتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ سال ملا 2 سال ملے, اب پتہ نہیں ہم پھر ہماری باری کب آئے گی. تو جو انویسٹمنٹس انہوں نے پالیٹیشنس نے کی ہوتی ہے وہ اس کو ریکور کرتے ہیں, وہ اپنے اداروں کا, اپنی منسٹریز کا, ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا سیکٹری کیا کر رہا ہے, ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا ڈلیور کر رہا ہے. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ کر لیں. 2 چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں بیک وقت. ایک طرف سے آپ قرضے مانگتے ہیں, وہ قرضے مانگے جاتے ہیں کس کی, اس کا کولیٹرل کون ہے, کون اس کی ایکویٹی کون ہے, پاکستان کی سرزمین اور یہ پاکستان. وہ پیسہ یہاں سے باہر منتقل ہو جاتا ہے, مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے, جہاں جہاں یہ ہیں. تو وہ یہ نظام کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کے حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, بیوروکریسی میں, ایڈمنسٹریشن میں, عدلیہ میں, اگر ان اداروں کے سربراہ, ان کی فیملیز, ان کی معاملات بیرون ملک جڑے رہیں گے, تو بھائی وہ یہ ایک سائیکل ہے, ریورس چلتا رہے گا. ہم لاتے رہیں گے, یہ اس کو وہاں لے جاتے رہیں گے. اور ان میں سے ہر شخص ریٹائر ہونے کے بعد خواہش رکھتا ہے کہ وہ امریکہ, یورپ, کینیڈا سیٹل ہو جائے. اور جب یہ لوگ وہاں ٹریول کر کے آتے ہیں تو ان کی پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مواقع تلاش کیے جائیں کہ ہم یہاں انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے بچے یہاں کیسے سیٹل ہو سکتے ہیں, ہماری فیملیز کیسے یہاں پریویل کر سکتی ہیں, امریکہ میں گرین کارڈ کیسے مل سکتا ہے, کینیڈا میں ریزیڈنس کیسے مل سکتی ہے, برطانیہ میں کیسے رہ سکتے ہیں, آسٹریلیا میں کیسے رہ سکتے ہیں. تو یار اگر آپ یہ سوچ کے چلتے رہیں گے تو کب تک یہ نظام چلے گا کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ایشوز ہیں تو انہیں ایک آفس سے دوسرے آفس چکر نہ لگانا پڑے. کوئی مہینے کے لیے آئے تو مہینے میں واقعی اس کے کام نپٹ جائیں. تو میرا خیال دنیا تو بہت زیادہ آن لائن ہوتی جا رہی ہے, اب تو یہ دفتر سے دفتر اگر پھرتے رہیں گے تو پھر تو بڑا کام خراب رہے. کہہ رہا ہوں نا کہ فارن آفس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر فارن آفس آپ نے فکس نہیں کیا تو آپ کے سفارتکار تو ایسے پاکستان سے باہر گئے امریکہ میں کہ جن کو ایک کانڈولنس لیٹر لکھنا نہیں آتا. نیو یارک میں ایک ایسے کونسل جنرل تھے کہ جن کو میں نے کہا کہ بھائی یہ ایک ایسے شخص کی انتقال ہوا ہے, یہ سینیٹر تھے, انہوں نے 9/11 کے بعد پاکستان کی بڑی مدد کی تھی. تو وہ کانڈولنس لیٹر ایسا تھا کہ جیسے آئی ہیو اے ٹیبل اور اٹس میڈ آف ووڈ, وہ اس طرح کا ایک لیٹر تھا اور اس میں اس طرح کی انگریزی لکھی تھی, وہ میں نے ڈرافٹ کر کے دیا. پاکستان کے ٹی پی ایس پہ جب آپ کے سیلاب آیا تو ٹی پی ایس کو گرانٹ کرنے کے لیے میں نے پاکستان کی ہیلپ کی, یعنی ہمارے ٹیم نے. اور یہاں سے ایک لیٹر لکھنا تھا ان لوگوں نے کہ جس کے بدلے میں پاکستان کو مراد ملتی, جس کے بدلے میں پاکستان کے وہ جو مسائل تھے اکنامک وہ حل ہوتے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے تھے وہ ملتے. انہوں نے ایک لیٹر نہیں لکھا, وہ اپرچونٹی گنوا دی, اور اس گنوانے کے بعد کٹورا پھر آپ نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے. اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے
جو ارباب اختیار ہیں وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے, عدالتیں انصاف فراہم کرے, اور وہ انسٹیٹیوشنز جو پاکستانیوں کے لیے آپ نے بنائے ہیں ان کو ذرا خیال کریں کہ وہ بہتر پرفارم کریں. دوستو یہ حالات ہیں پاکستان کے, اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو بہتر فیصلے لینے پڑیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے لیڈر ٹی وی. اللہ حافظ.